अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। 3 अक्टूबर को एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तान छोड़ने की दी गई डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है और कल से उनके खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन किया जाएगा। इस माह के शुरू तक पाकिस्तान में 17 लाख अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे और गुज़श्ता 28 दिनों में इन अफगानों में से 1 लाख से ज़ायद चमन और तुरखम बॉर्डर्स के रास्ते वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। इस सिलसिले में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का ये कहना है कि कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को बेदखल नहीं किया जा रहा। जो गैर कानूनी मुकीम हैं वो अपने वतन जाकर कानूनी तरीके से वापस आ सकते हैं। हमने इन पे कोई बैन नहीं लगा लिया कि ये आज के बाद ता क़यामत वापस पाकिस्तान नहीं आ सकेगी। ये अपने ममालिक जाएं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं। तालीम के मकसद से आना चाहते हैं, वो कारोबार के मकसद से वापस आना चाहते हैं, जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। आज के बाद अफगानिस्तान समेत किसी भी मुल्क की शरीयत रखने वाला फर्द जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहा होगा उसे फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और वफाकी दारुल हुकूमत समेत 4 सूबों में कायम 49 होल्डिंग सेंटर्स में रखने के बाद बिलाखिर उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। शहरों में मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में इस हवाले से क्या सूरत हाल है हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शामिर खान, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं नईम जंजुआ, कोयटा से हम इस बारे में अपडेट करेंगे फजल तवाब और पेशावर की सूरत हाल हमें बताएंगे काशिफ अजीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में नईम जंजुआ से। ये बताइएगा कल से ही ऑपरेशन का आगाज हो जाएगा या कोई ग्रेस पीरियड दिया जाएगा? जी, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि एक दिन हो सकता है कि वो ऑपरेशन जो तेज़ी जिस तरह कह रहे थे कि ऑपरेशन डेडलाइन में ख़त्म होने के बाद ऑपरेशन में बहुत तेज़ी आएगी, वो हो सकता है कि एक दिन होल्ड करें और 2 तारीख से जो है वो बाकायदा जो तेज़ी ऑपरेशन में लानी है वो 2 तारीख से करें। अच्छा। लेकिन पुलिस ने जो है वो अपनी हिकमत अमली इस हवाले से तैयार कर ली है कि किस तरीके से ये जो अफ़गान महाजरीन हैं या जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे उनको किस तरीके से उनके मुल्क में भेजा जाएगा। जहाँ पे जो है वो पहले पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे उनका रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा और एक पुलिस ऑफिसर जो है वो उनको ले के जो उनका होल्डिंग पॉइंट होगा इस्लामाबाद का जो हाजी कैंप में रखा गया है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे उनका नहीं, ये बताइएगा कि इस वक्त कुछ लोग क्या वाकई मौजूद हैं इन कैंप्स में आए हैं या खुद राब्ता रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने किया है? जी, रज़ाकाराना तौर पर अभी जितनी भी तादाद गई है वो बाहर जो अपने मुल्क में जा रही है वो रज़ाकाराना तौर पर गए हैं। इन कैंप्स की मैं बात बता रहे हैं कि अब जो कैंप्स हैं हाजी कैंप जो इस्लामाबाद का रखा गया है यहाँ पे अब जो रज़ाकाराना तौर पे भी जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो वहाँ पे जाना शुरू हो गए और तकरीबन 7,000 के करीब बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो पहुँच गए हैं और उनका रिकॉर्ड जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। अच्छा, नहीं तो ये बताइएगा कि यहाँ पे इन्हें कितने दिन रखा जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा इनका? यहाँ पहुँचते साथ ही अब जिस तरह डेडलाइन ख़त्म हो रही है, सुबह जब इनके डेडलाइन ख़त्म होगी और ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा और सुबह से ये ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ FIA के जो लोग हैं वो भी रिकॉर्ड मुरतब कर रहे हैं। जो पुलिस ऑफिसर है वो इनका रिकॉर्ड जो है वो FIA वाले के हवाले करेगा और इस्लामाबाद की जो हदूद हैं उसके जो आखिरी हदूद पर जो पॉइंट दिया जाएगा वहाँ से FIA की जो गाड़ियाँ हैं जो इनको लेके जाएंगी काफिले की सूरत, वहाँ पर FIA का जो इंचार्ज है वो उनको लेके जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ पर बताया गया है कि जब इनको मुल्क बदर किया जाएगा तो उनसे इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी ले लिया जाएगा। और जब्तगी के हवाले से कुछ दिन पहले वज़ीर दाखिला ने भी कहा था कि जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जो इमलाक हैं जो जायदाद है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा और उसका बाकायदा रिकॉर्ड जो है वो भी जो पुलिस ऑफिसर होगा। अच्छा, ये बताइए कि इनमें कोई ख़वातीन और बच्चे भी हैं इन कैंप्स में आए या सिर्फ मर्द ही हैं? जी बिल्कुल, जो रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे उनके साथ ख़वातीन और बच्चे भी जो हैं इन कैंपों में पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद में जो हाजी कैंप है मेन वही रखा गया और उसमें अब तक वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 7,000 के करीब जो हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं जिनका सुबह से तो गुंजाइश कितनी है हाजी कैंप में, कितने लोगों को यहाँ पे रखा जा सकता है? जी, यहाँ पे जो तादाद है वो तो काफ़ी रखी जा सकती है क्योंकि जब हज के दिन होते हैं उन दिनों में भी हाजी जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे रुकते हैं और एक बहुत बड़ा यहाँ पे इज्तिमा होता है। इसी के लिए ये जो है हाजी कैंप का इंतखाब किया गया है ताकि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठहराया जा सके। इन लोगों का खाना पीना, इन लोगों की दीगर ज़रूरियात होंगी,
اب ظاہر ہے چاہے وہ 24 گھنٹے ہی ہیں یا 36 گھنٹے ہی ہیں، ٹائم تو لگتا ہے، اور اس سارے ٹائم میں یہ ارینجمنٹس کیسے ہوں گی؟ جی بالکل، جب ڈیڈ لائن دی گئی تھی 1 مہینے کی 28 دن پہلے جب یہ ان کو نکالنے کی یا جانے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تو اس وقت یہ ساری چیزیں طے کر لی گئی تھی کہ کہاں پہ رکھا جائے گا، کس طریقے سے رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی جیو فینسنگ بھی کی گئی تھی کہ کون کون سے ہیں غیر ملکی کہاں کہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ بھی سارا انتظامات کر لیے گئے تھے۔ کراچی میں بات کریں گے شامیر خان سے۔ شامیر، آپ بتائیے گا کیا یہاں پر اب انتظامات کیے گئے ہیں، ہولڈنگ سینٹرز کتنے یہاں پر بنائے گئے ہیں، اور آپریشن کیا کل سے ہی شروع کر دیا جائے گا؟ جی بالکل، ہولڈنگ سینٹر کی جہاں تک بات کی جائے تو ابتدائی طور پہ ایک ہولڈنگ سینٹر بنایا گیا ہے جو حاجی کیمپ پہ قائم ہے سلطان آباد کے علاقے میں۔ اگر اس ہولڈنگ کیمپ کی بات کی جائے تو یہاں پہ تقریباً 500 سے 550 لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ مختلف عارضی کیمپ یا خیمے بھی لگائے گئے ہیں، ساتھ ساتھ جو بلڈنگ ہے اس عمارت اس حاجی کیمپ میں، وہاں پہ بھی لوگوں کو ٹھہرانے کے انتظامات کیے گئے ہیں، پینے کے انتظامات کیے گئے ہیں، ساتھ ساتھ بجلی کے لیے سٹینڈ بائی جنریٹرز بھی رکھے گئے ہیں، میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے۔ ایف آئی اے اور نادرا کی ٹیمیں یہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں، ان کو تعینات یہاں پہ کر دیا گیا ہے، اسپیشل برانچ کی ٹیمیں یہاں پہ تعینات ہیں۔ یہ جو ہولڈنگ کیمپ ہے یہ فنکشن 12 بجے کے بعد سے کرے گا۔ تمام تر پولیس حکام کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ 12 بجے کے بعد اگر کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو لایا جاتا ہے تو 12 بجے کے بعد یہاں پہ لایا جائے، اور اس کے بعد ہی یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو لوگ ابھی تک کسی نے خود کو رضاکارانہ طور پر اس کیمپ میں رپورٹ نہیں کیا؟ جی دیکھیں حبیب صاحب، صبح ہم نے دیکھا کہ 2 ایسے رہائشی یہیں کے سلطان آباد کے آئے جن کے پاس نعرہ کا کارڈ بھی بنا ہوا تھا، جو کہ غیر قانونی جو غیر مقامی افراد آتے ہیں دوسرے ملکوں سے ان کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ 2 کارڈ دے کے یہاں پہ آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں، یہیں کے رہائشی ہیں، یہیں پہ ہمارا کاروبار ہے، ہم اپنے کارڈ لے کے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا کارڈ ناظرہ ریکارڈ چیک کیا جائے، ہمیں پھر یہاں پہ باعزت طریقے سے رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور اگر ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو کسی قسم کی دشواری یا پریشانی کا سامنا نہیں ہوا، اگر غیر قانونی طور پہ کوئی بھی رہتا ہے تو اس کو یہاں سے جانا چاہیے، اور تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ اچھا شامیر، ہمیں یہ بتائیں کہ آپریشن تو شروع کر لیا جائے گا اور لوگوں کو ہولڈنگ سینٹر میں بھی لے آئیں گے، لیکن اگر کہیں سے کوئی ریزسٹنس آتی ہے تو اس سچویشن میں کیا پلان کیا جا رہا ہے، وہاں کس طرح اسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے پولیس اور رینجرز کی ٹیمیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصا ایکٹیو ہیں، اس کے خلاف گزشتہ کئی عرصے سے آپریشن تو چل رہا ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے، تو پولیس اور رینجرز ایک حکمت عملی کے تحت آپریشنز اور کارروائیاں بھی کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رواں ماہ اب تک تقریباً 450 کے قریب ایسے غیر قانونی تارکین وطن ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کراچی میں تو صرف افغان ہی نہیں ہے شامیر، بلکہ وہاں پہ برمیز ہیں، بنگالیز ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت ساری آبادیاں تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بلکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ کراچی میں مکس آبادی بہت زیادہ ہے، مختلف ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بنگالی بھی رہتے ہیں، برمی بھی رہتے ہیں، اور مختلف ملکوں سے آئے ہوئے بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جن کی تعداد مجموعی طور پہ 1,65,000 کے قریب ہے سابقہ سینسس کے، اگر ان کی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے، جو متعلقہ ادارے یہاں پہ آئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر افراد جن کے پاس شناختی قوائف نہیں ہوں گے ان کو یہاں پہ لایا جائے گا، ان کے شناختی قوائف چیک کیے جائیں گے، اگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ پاکستان کا نہیں ہوتا ہے یا وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ الیگل امیگرینٹس ہیں تو ان کے خلاف فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا، اور ان کو پھر یہاں سے ان کے متعلقہ حکومت کے حوالے یا متعلقہ اداروں کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے اسپیشل برانچ کی ٹیموں کو بھی یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے جو کہ تمام تر ریکارڈز چیک کریں گی، پھر ایف آئی اے ٹیمز ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہوں گی، اور پھر ایف آئی اے ٹیم کی مدد سے بارڈر پہ جو دوسرا ملک ہوگا اس کے حوالے ان کے جو بھی یہاں پہ مکین ان کے یہاں۔ ٹھیک ہے شامیر، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ کوئٹہ اب چلتے ہیں، طباب سے بات کرتے ہیں۔ فضل یہ بتائیے گا چمن بارڈر پر کیا سچویشن ہے، کتنے لوگ اب تک جا چکے ہیں، اور اب ہولڈنگ سینٹرز کتنے بنائے گئے؟ چمن سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کوئٹہ میں کیا کیفیت ہے، شہر میں، کچھ لاکھ میں؟
دیکھیے اس طرح ہے کہ کوئٹہ اور بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ ملک کے دیگر حصوں سے کافی مختلف ہے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ افغانستان کا ایک طویل بڑا بارڈر جو ہے جی وہ منسلک ہے، تو اس لیے کوئٹہ اور بلوچستان اہمیت کے حامل بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ سندھ، کراچی، حیدرآباد، سکر، نصیر آباد، جعفر آباد اور اس کے علاوہ جو پنجاب کے سرحدی علاقے، وہاں سے بڑی تعداد میں جو غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین ہیں انہوں نے کوئٹہ کا رخ کیا ہوا ہے۔ آج دن بھر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف کوئٹہ بلکہ جو چمن جانے والی شاہراہ ہے کوچک ٹاپ میں، ہم نے دیکھا کہ بڑے تعداد میں وہاں پر گاڑیاں جو تھی ان کی لمبی لمبی قطاریں تھی اور پاک افغان بارڈر پر بڑا رش تھا۔ اور جہاں تک سوال تھا کہ پاک افغان بارڈر بابی دوستی چمن میں کیا صورتحال ہے، تو اب تک جو حکومت کی جانب سے اعداد و شمار جاری ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کو ہے اور اب تک 30,000 سے زائد جو غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین تھے وہ وطن واپس جا چکے ہیں، جس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ بلوچستان کی ہے، اس کے بعد سندھ کے مختلف علاقوں کی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ نگران وزیر اطلاعات جان اچکزئی سے جب ہم نے آج بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تعداد مزید بڑھے گی، کیونکہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس وقت رواں دواں ہیں پاک افغان سرحدی شہر چمن کی جانب، تو اس لیے حکومت نے اس صورتحال کو اچھا مد نظر فضل، رکھتے یہ ہوئے بتائیے کہ افغانستان کے شہریوں کا کوئٹہ کی زندگی میں اور کچلاک میں بڑا ایک ان کے رہنے سہنے کی وجہ سے ایک بہرحال ایک کردار تو ہے، تو کچلاک وغیرہ میں کیا صورتحال ہے؟ کوئی بے چینی یا کوئی اور مسئلہ؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ اب تک چونکہ ڈیڈ لائن آج ہی ختم ہونے جا رہی ہے، اب تک کوئی اس طرح کی بے چینی نہیں دکھائی دے رہی۔ لوگ جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر جو شہری علاقوں میں یا کچلاک یا اس کے علاوہ خروٹ آباد، پشتون آباد ان علاقوں میں مقیم تھے، وہ رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ اپنے وطن واپس جا چکے ہیں، مگر جو اس وقت بھی وہاں پر لوگ اس لیے بھی موجود ہیں کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رہن سہن، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی رشتہ داریاں جو ہے وہ بارڈر کے اس پار ہے، تو اس تمام تر صورتحال میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے ایک اہم فیصلہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی بنا دیے گئے ہیں۔ اب صرف چمن سے نہیں، پشین سے، قلعہ سیف اللہ سے، چاغی سے جو بارڈر لگتے ہیں وہاں پر بھی ایگزٹ پوائنٹس بنا دیے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ وہاں سے جو ہے اب وہ جو ہے اپنے وطن کی طرف جائے۔ یہ بتائیے کہ ایک تو افغان شہری ہیں جو پشتو بولنے والے ہیں، جسے لویا کندھار کے شہری کہا جائے تو شاید یہ بھی مناسب ہوگا، لیکن بہت سارے ہمارے ہزارہ کے لوگ بھی، مطلب ہمارے جو ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں اور ان کے ہاں بھی مسائل ہیں، خاص طور پر پاسپورٹ کے یا شناختی دستاویزات کے۔ تو کیا آپ کو کوئٹہ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ مری آباد میں یا ہزارہ کالونی میں کچھ معاملات آگے پیچھے ہوں؟ جی بالکل بالکل ایسا، جو خاص طور پر جو مری آباد کا ذکر کیا ہزارہ ٹاؤن کا، وہاں پر ہے، وہاں سے یہ ڈیٹا بھی آئی ہے کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں۔ گزشتہ دنوں جب میں نے پاک افغان بارڈر چمن کا وہاں پر وزٹ کیا، وہاں پر بھی میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا تعلق کوئٹہ سے تھا اور ہزارہ قبیلے سے تھا، جن کے پاس دستاویزات نہیں تھے وہ وہاں جا رہے تھے۔ تو اب حکومت کی جانب سے چونکہ جو سوال آپ کا بن رہا ہے کہ لوگ موجود ہے، دوسرا مرحلہ اب یہ ہوگا کہ جب نگران وزیر اطلاعات سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمام تر ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے جو ادارے ہیں ان سے۔ اب چونکہ تعداد بہت بڑی ہو گئی ہے، بلوچستان میں زیادہ رش بن چکا ہے، اب یہاں سے لوگوں کو جو ہے نا پہلے مرحلہ ہمارا یہ ہوگا کہ جو رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں۔ تو ہزارہ ٹاؤن میں ایک کنسنٹریشن ہے، ہمارے ہزارہ ٹاؤن میں ایک کنسنٹریشن ہے، ایک وہاں پر سگنیفیکنٹ پریزنس ہے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، تو وہاں پہ کوئی پریشانی یا کوئی بے چینی تو نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیے ضرور نہ صرف ہزارہ بلکہ چونکہ پشتون یہاں پر جو ہے وہ بھی بے چینی تو ضرور نظر آ رہی ہے کہ صورتحال چونکہ کافی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، انہوں نے جائیدادیں یہاں پہ خریدی ہوئی ہے، بچوں کی تعلیم یہاں پر دے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے
बेचैनी तो नजर आ रही है, मगर एक खुशाइंद बात यह है जो मैंने खुद भी जो है महसूस किया कि जब मैंने न सिर्फ हजारा बल्कि जो बाकी गैर कानूनी अफवाह माजरीन से बात की तो उनका ये कहना था कि कई सालों तक न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि हम पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की मिसाली मेहमान नवाजी का जो है मिसाल उन्होंने दिया। ठीक है फजल, आप साथ ही रहिएगा। काशिफ, आप बताइएगा, पेशावर में कल से ही ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा या थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा, और किन मराहिल में ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर के रेगी नासरबाग के इलाके में कैंप कायम किया गया है, जहां पर तमाम तर जो इंतज़ामात है वो मुकम्मल कर ली गई है और कल से जो है ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अगर मैं कैंप की बात करूं तो कैंप में 2000 बंदों की गुंजाइश है, और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि नादरा की टीमें वहाँ पर मौजूद है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गानी है, उनकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी, उनकी तस्वीर ली जाएगी, उनका डेटा लिया जाएगा सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और फिर उनको जो है तुरखम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गान भिजवाया जाएगा अफ़गानिस्तान। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया, PDMA, इसके साथ रेस्क्यू 1122 और KB पुलिस के एहलकार और इसके साथ बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। अच्छा। और कैंप में इसके साथ जो तिबी मुआयने के लिए मेल और फीमेल डॉक्टर की सहूलियात भी वहाँ पर मौजूद है। ये बताइए कि पेशावर में आपको नजर आ रहा है कि पेशावर में जो मतलब मुख्तलिफ इलाके जहाँ पे पहले जहाँ पे अफगान बसते हैं वहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या पेशावर में ऐसा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पेशावर की तो पेशावर में अगर शमशतू कैंप की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 40-45 साल से अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हो ये नासरबाग रोड पर एक इलाका है जिसको मिनी काबुल कहते हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन जो है पिछले 40-45 साल से आबाद है यहाँ पर, उनका कारोबार जो है वो भी यहाँ पर है, और इस तरह लोग भी हैं जो यहाँ पर छोटे आए थे और अब जो है वो दादा और नाना बन चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि वो अब मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं क्योंकि उनके बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ के कब्रिस्तानों में उनको दफन किया गया है, और इसके साथ उनके रिश्ते जो है पाकिस्तानी फैमिलीज के साथ हुई है, तो उनको अब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। कुछ लोग इस तरह भी हैं जो रजाकाराना तौर पर अब तक पाकिस्तान जो है वो छोड़ चुके हैं और वो तुरखम बॉर्डर के जरिए जो है वो अफगानिस्तान। अच्छा काशिफ, हमें ये भी बताएं कि पेशावर के अलावा होल्डिंग सेंटर्स जो हैं वो किन किन इलाकों में बनाए गए हैं? अब तो पेशावर में एक बहुत बड़ा कैंप बनाया है जिसको जिस तरह मैंने आपको कहा नासरबाग के इलाके में ये कायम किया गया है, इस तरह ज़िला खैबर में भी एक बहुत बड़ा कैंप कायम किया गया है जो तुरखम बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। अगर तुरखम बॉर्डर की हम बात करें तो वहाँ पर अब सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज मौजूद है जो अफगानिस्तान तुरखम बॉर्डर के को पार करते हुए जाने के लिए तैयार है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल और आज जो है लोगों की तादाद जो है वो हज़ारों में थी और हजारों की तादाद में तुरखम बॉर्डर पर इंतजामिया की जानिब से क्या अंदाजा लगाया जा रहा है काशिफ, कितना टाइम टेकिंग होगा ये प्रोसेस, कितना टाइम लगेगा कि इस तरह से ऑपरेशन के जरिए इन लोगों को होल्डिंग सेंटर्स में रख के फिर इनके आबाई इलाके तक पहुंचाया जाए? अगर होल्डिंग सेंटर की हम बात करें तो वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए उनको गाड़ियों के ज़रिए से वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको जो है तुरखम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान भिजवाया जाएगा। वहाँ पर ज़्यादा देर उनको नहीं रखा जाएगा। इसके साथ मैंने आपको यही बताया है कि मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ हैं उसके ज़रिए उनको वहाँ पर लेके जाएंगे। वहाँ पर अगर खुदा न ख्वास्ता उनको कोई तिबी मसला है तो उसके लिए भी वहाँ पर इंतजामात किए गए हैं और तमाम तर जो सहूलियात हैं वो वहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अजीज, फजल तबाब खान और नईम जंजुआ हमें इस बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। हबीब साहब, जब हुकूमत ने ये फैसला किया था, निगरान हुकूमत है, उस वक्त भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आसान मरहला नहीं होगा। अब जबकि ऑपरेशन की तरफ मामला जाएंगे क्योंकि आज डेडलाइन खत्म हो गई है, आपको लगता है कि ये आसान होगा? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो अब भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रही है। अभी तक जिस मामले का मुझे पता नहीं है, इल्म नहीं है, और हो सकता है वो कहीं डिस्कस हो चुका हो, अहम तरीन चीज़ ये है कि आपने लोगों को कैटेगराइज कैसे किया है, किस शख्स को आप गैर कानूनी समझ रहे हैं।
مثال کے طور پہ کل تک ایک شخص غیر قانونی تھا، اگر کوئی خاتون غیر قانونی تھی، افغانستان سے اس کا تعلق تھا یا اس کا تعلق برما سے تھا، بنگلہ دیش سے تھا، اور آج اس نے کسی پاکستانی مرد سے شادی کر لی ہے یا سال بھر پہلے کر لی تھی اور اب ان کے بچے بھی ہیں، تو اس کیفیت میں اس خاتون کی حیثیت کیا ہوگی؟ دوسری طرف لیکن وہ یہ ہے، خاتون تو پھر رجسٹرڈ نہیں ہو جائیں گے یہاں پر. دوسری طرف یہ ہے نہیں، اس کے اوپر کیا اس کو غیر قانونی سمجھ کے نکالنا ہے؟ اسی طرح کوئی مرد ہوگا، اور بالخصوص یہ افغانستان کے اور ہمارے درمیان تو ایسے بہت سارے رشتے ہیں کہ کوئی افغان ایک بھائی ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو اگر کہیں ایک ہی افغان قبیلے کے ادھر کے مرد نے ادھر آ کے کسی خاتون سے شادی کر لی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس مرد کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں یہ کمپلیکس معاملہ ہے. پہلے تو اس بات کو واضح کریں، کیونکہ ہمیں افغان عوام سے دشمنی نہیں کرنی، اس میں یہ ایک حکمت ہے. افغانستان سے ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، صدیوں کا ہے. اس فیصلے کے بعد بھی ریاکشن آیا دنیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم دونوں ایسے ملک ہیں، ایسے بچے ہیں جن کے سر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو اپنے ان بھائیوں کی مجبوریوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے قوانین کا بھی خیال کرنا ہے، اور اپنے قواعد بھی اس طرح بنانے ہیں کہ جو لوگوں کو عذاب میں نہ مبتلا کرتے، معتدل رہتے ہوئے. دیکھیے اگر آپ مثال کے طور پہ ایک خاتون تھی جو غیر قانونی اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینیشن ہو گئی ہے، لیکن وہ ایک شادی شدہ خاتون ہے اور پاکستانی ایک ان کا شوہر ہے، تو اس کے لیے آپ کو سمپل کرنا چاہیے معاملے کو، کہ اگر کوئی ایسا کسی نے رجسٹریشن نہیں کروائی یا کوئی اور معاملہ آ گیا تو یہاں پہ آپ اس کو بالکل سادہ طریقے سے کہہ سوچ سمجھ کے بہت دھیان سے ان معاملات کو آگے لے کر چلنا ہوگا. لیکن اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملکی سیاسی منظرنامے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو قومی اسمبلی کی تحلیل کو آج 84 دن ہو گئے ہیں اور قوم عام انتخابات کا شدت سے انتظار کری ہے، جبکہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب جہاں جاتے ہیں ان سے بھی یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. آج لاہور کے صحافیوں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تو وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ دینے کے لیے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا ہی میں بھی ہوں، لیکن الیکشن کی تاریخ دینا میرا اختیار ہے، نہ ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان پورا آئین ہے. کب کو چھوڑ دو، بس ہم جا رہے ہیں. ظاہر ہے گھنٹے بعد جائیں یا 2 دن بعد جائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ڈیلیمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے. آئین کے اندر صرف ایک دن الیکشن کا ڈیٹ ہونا پورے کا پورا آئین نہیں ہے. اور اس انوائرمنٹ میں ہم کہیں گے جی بتائیں چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کب کرا رہے ہیں الیکشن، کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی؟ نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے، نہ قانون ہمیں اس کی اجازت دے رہا ہے. وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں، وہ لوگ جو ان کے لوائلسٹ کے طور پہ ہیں، وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. اور اس سے زیادہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں انشور کراؤں. وزیر اعظم صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی وضاحت کر دی، جبکہ اسی قسم کی بات نون لیگ کے رہنما احسن اقبال صاحب بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جاتی امراء میں نواز شریف کی سربراہی میں پارٹی اجلاس کے بعد نون لیگ نے پہلی بار باضابطہ طور پر عام انتخابات کا مطالبہ بھی کر دیا. پاکستان کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے، فوری طور پہ آئین کی روشنی میں انتخابات ہوں. الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں ان کا اعلان کر رکھا ہے. جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو ناجائز طور پہ نااہل کرا کے لیول پلینگ فیلڈ چھینی. چونکہ وہ کردار رخصت ہو گئے ہیں جن کرداروں نے وہ سازش کی تھی، تو پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. ان کی لیول پلینگ فیلڈ تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے. لگتا ہے احسن اقبال صاحب نے فیصل کریم کنڈی کے اس بیان کا جواب دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر بونوں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے. ادھر نواز شریف کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا چوتھی بار وزیر اعظم بننا بورنگ ہوگا، بہتر ہوگا کہ وہ صدر مملکت. حبیب صاحب، جہاں بھی ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب ان دنوں جا رہے ہیں ان سے یہی سوال تواتر سے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کب اناؤنس ہوگی، اور اس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی لاہور کے صحافیوں نے ان سے جب پوچھا یہ سوال تو انہوں نے کہا جی کہ صرف الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہی تو پورا آئین نہیں ہے، آئین کے اور بھی کئی پہلو ہیں، کیا ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں؟
کوئی بھی جمہوریت ہو اور وہاں پر ایک لکھا ہوا آئین ہو اور اس آئین میں الیکشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی چیز صرف اور صرف الیکشن ہے. اچھا. باقی تمام کا تمام آئین جو ہے وہ نظم مملکت کو چلانے کے لیے ہوتا ہے اور بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا. لیکن جب ایک مناسب وقفے کے بعد دستور میں دیے گئے وقفے کے بعد الیکشن نہ ہو رہے ہوں تو دراصل پورے کا پورا آئین کا ڈھانچہ ہی منہدم ہو جاتا ہے. اس کی آپ مثال یوں لے لیجئے کہ جنرل پرویز مشرف جب آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف الیکشن نہیں کروائے تھے اور الیکشن کے بغیر خود تشریف لے آئے تھے. پورے کا پورا آئین اسی صورت میں قائم تھا. اسی طرح 1977 میں کیا ہوا تھا؟ 1977 میں آئین قائم رکھا گیا. بعد میں بتایا کہ جناب آئین جو ہے پورا کا پورا جو کاروبار مملکت ہے وہ دستور کے 1973 کے دستور کے مطابق چلے گا لیکن صرف الیکشن نہیں. تو پھر آپ جنرل ضیاء الحق کو یا جنرل پرویز مشرف کو آمر کیوں کہتے؟ ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر الیکشن نکال دیں گے تو پھر باقی کچھ نہیں ہوگا. آپ دنیا کے یعنی کئی یہ ملکوں ایک میں پہلو جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, سب پر بھاری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو باقی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کار ہوتی ہے اور وہ کار جس کو ہم جس مشین کو کار کہتے ہیں وہ مختلف پرزوں کا مجموعہ ہوتی ہے نا, ورنہ بیکار ہوتی ہے. ورنہ بیکار ہو جاتی ہے. آپ وہ کار جو ہے وہ دراصل پہیوں پہ دوڑتی ہے. صحیح. اور الیکشن جو ہے وہ پہیے ہیں. جب تک وہ نہیں ہوں گے آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں وہ اپنی جگہ پر پڑا ہوا ایک ڈھانچہ تو ہوگا, کاٹ کباڑ کا ایک ڈھیر تو ہوگا لیکن کار نہیں. تو حبیب صاحب آپ کی اس بات سے تو مجھے ایک اور چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب کی نگران حکومت مسلسل جس طرح کی باتیں کری تھی, پھر عدالت میں بھی گئی انتخابات کے معاملے پر, تو کہیں ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب بھی اسی ڈگر پر تو نہیں سوچ رہے؟ دیکھیے یہ بات بڑی سیریس ہے اور جس انداز سے ہمارے نگران وزیر اعظم گفتگو فرماتے ہیں, جیسے ابھی انہوں نے عبوری جمہوریت کی ایک تھیوری پیش کی ہے, اسی طرح جناب محسن نقوی صاحب جس انداز میں ایک جماعت کے خلاف سرگرم عمل ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, اور ان کے کئی بیانات آن ریکارڈ ہیں. ان کے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے, ان سے تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ان کی پوزیشن ہے وہ چھپائی نہیں چھپتی. تو لہٰذا ایسی صورت میں آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ, یہ جو موجودہ نگران حکومتیں ہیں, ان کے جب یہ کہتی ہیں کہ جی الیکشن تو دراصل فلاں بتائے گا یا فلاں بتائے گا اور الیکشن میں ان کی دلچسپی ہمیں کم نظر آتی ہے, اور صرف یہی تو ضروری نہیں ہے, اور یہی تو ضروری نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, پاکستان ایک عبوری جمہوریت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک حسن طلب بھی ہے. وہ اس طرح ہے کہ اگر الیکشن جتنے آگے چلتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اقتدار کا موقع ملے گا, حکومت کرنے کا موقع ملے گا. اب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ بالکل یہ کیفیت اس بچے جیسی ہے جسے پتا ہے کہ میں امتحان میں فیل ہو چکا ہوں, لیکن وہ نتیجے کے اعلان میں جب بھی تاخیر کا اعلان ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دراصل وہ نالائق بچوں کا گروہ ہے جو جس کی نہ جمہوریت سے کوئی کمٹمنٹ ہے نہ جس کی دستور سے کوئی کمٹمنٹ ہے, اور سب کے سب لوگ. مثال کے طور پہ آپ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ لیجئے, نگران سندھ کو دیکھ لیجئے, وہ ان کو تو خیر ابھی نہ دیکھیے, آپ نگران وزیر اعلیٰ سرحد کو خیبر پختونخوا کو دیکھ لیجئے. کرپشن کی صدائیں آ رہی ہیں وہاں سے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ دستور میں دی گئی مدت سے زیادہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر پورے اعتماد سے بیٹھے ہوئے ہیں, دھڑلے سے, اعتماد سے نہیں. جی, تو جب آپ دستور کے مقابلے میں اپنے دھڑلے آزمائیں گے تو پھر آپ کی بات پہ کون بھروسہ کرے گا؟ لیکن ابھی صاحب اس سچویشن میں آج جو مسلم لیگ نون کا 4.5 گھنٹے کا اجلاس ہوا, اس میں اب باضابطہ طور پر نون لیگ نے بھی انتخابات کا مطالبہ تو کر دیا. کس سے؟ ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن سے. اور کس سے؟ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے الیکشن جنوری میں ہوئے ہیں. یہ بات میں آپ کو بربنائے اطلاع عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو قیافہ اور تجزیہ نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا, میں آپ کو بربنائے اطلاع عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈیلیبریٹلی انتخابات آگے کروائے ہیں. اور اس کے لیے آپ خود دیکھ لیجئے, واقعات کی ترتیب دیکھ لیجئے. اسمبلی ختم ہونے سے 3 دن پہلے اسمبلی توڑی گئی تاکہ وہ جو 60 دن کی مدت ہے وہ 90 دن میں چلی جائے. اسی طرح جانے سے کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے,
اور اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک صاحب جو ہیں اعظم خان صاحب، وہ بھی نگران وزیر اعلیٰ تھے. ان نگران وزرائے اعلیٰ سے آپ نے باقاعدہ طور پر جو حتمی نتائج تھے 2023 کی مردم شماری کے انہیں اوکے کروایا انہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اعلی کار بنی. جی تو لہٰذا آپ ان سارے سینیریو کی موجودگی میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی مرضی سے الیکشن ڈیلے کروائے؟ اور اس کے بعد یہ جو جنوری کی تاریخ ہے، اب میں اس کے بارے میں بھی کیا عرض کروں؟ مسئلہ یہ ہے، نہیں چھوڑ دیں آپ اس پہ. اب آپ ذرا اس پہ دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون کے نفس ناطقہ جناب مولانا فضل الرحمان مدث اللہ العالی کیا فرما چکے ہیں کہ جنوری کے آخر میں تو انتخابات بڑے مشکل ہوتے ہیں، موسم کی بڑی سختی ہے. دیکھیے ابھی بھی انہوں نے جو آپ احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں، امید ہے، مجھے اس امید میں کچھ بات نظر آ رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں بالکل اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، ایک طالب علمانہ بصیرت کی بنیاد پہ، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ابھی الیکشن میں پاکستان مسلم جانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح تیار نہیں ہے. ابیب صاحب آپ کو اس میں شاید تو نہیں کہنا چاہیے میرے خیال سے، شاید تو بالکل نہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو آئے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں. 21 اکتوبر کو آئے، آج 31 اکتوبر ہے. 10 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں صرف ڈرائنگ روم میٹنگز ہی چل رہی ہیں، بس انہیں اس سے زیادہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اور گراؤنڈ پہ دیکھیے وہ یہ بھی نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات رہ گئی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے جو پلینگ فیلڈ ہے وہ لیول کیا جا چکا ہے. اچھا، اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں جی، تو لہٰذا اگر وہ جلسے کریں نہ کریں، میٹنگ کریں کوئی نہ مسئلہ نہیں ہے، کریں، منشور دیں نہ دیں. اچھا، ہمارے نگران وزیر اعظم آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کوئی پابندی لگائیں؟ اور انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کے حامی ہیں اور جو انہیں چھوڑ چکے سب انتخابات میں حصہ لیں گے. اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ ہم کیا پرووائڈ کریں؟ اپنے ان کے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے تھے جناب محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب نے 21 اکتوبر کو جب جلسہ تھا تو اس کے لیے جو انتظامات اور جان ماری پنجاب حکومت کر رہی تھی جاں فشانی سے، وہ نظر آ رہی تھی، ساری دنیا کو نظر آ رہی تھی. بالکل اگلے دن یعنی 24 گھنٹے کے وقفے سے کانا میں، لاہور کے علاقے کانا میں ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ تھی. جلسہ تو اسے کہنا ہی مطلب جلسے کی مطلب جلسے لفظ کی توہین ہے. وہ ایک چھوٹا سا ورکرز کنونشن تھا اور ایک پرائیویٹ جگہ پہ ارینج کیا گیا تھا. وہاں پہ پولیس چلی گئی تھی لوگوں کو پکڑنے کے لیے، لوگوں کو پکڑا اور پھر بعد میں چھوڑ دیا. اچھا، یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ. تو یہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا محسن نقوی صاحب سے پوچھ لیتے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ کر دیا. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعلیٰ نے بتا دیا ہوگا کہ جناب سب کچھ لیول کر. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے کس سلسلے کو آگے. ویلکم بیک ناظرین. ورلڈ کپ میں ٹیم کی مایوس کن پرفارمنس کو لے کر اب مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور گزشتہ روز انضمام الحق صاحب کے استعفے کے بعد اب اور بھی چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں اور استعفے کی وجوہات بھی تلاش کی جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انضمام کے استعفے کے بعد کیا اب بابر اعظم کی کپتانی بھی خطرے میں ہے؟ کرکٹ کے کھیل میں سیاست کی انٹری ہے، اس بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کھیل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور سیاسی بنایا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو. حبیب صاحب، چونکہ مجھے معلوم ہے آپ کو کرکٹ سے کوئی خاص شغف نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیاست میں آپ کا بڑا انٹرسٹ ہے اور اب کرکٹ میں سیاست کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ بابر اعظم کی کپتانی کے معاملے پر کیا سیاست؟ دیکھیے، ایک جہاں پہ سیاست ہوتی ہے نا، الٹیمیٹلی میں وہاں پہنچ جاتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے، یا جہاں سیاست ہو رہی ہو وہاں کا کوئی نہ کوئی فریق میرے تک آ جاتا ہے. اچھا، تو بس کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. دیکھیے، جو بابر اعظم صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی پرفارمنس کیسی ہے، میں ٹیم کی پرفارمنس پہ قطعاً کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے اسی لیے واضح کر دیا پہلے. دیکھیے، ہوا یہ تھا کہ جب نجم سیٹھی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے باقاعدہ طور پر بنے تھے، چیف ان کے بنے تھے، اس کے چیئرمین بنے تھے، تو نجم سیٹھی صاحب کا خیال یہ تھا کہ بابر اعظم کو کپتان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑے سینئر کھلاڑی سے رابطہ کیا تھا. اور انہوں نے، وہ سینئر کھلاڑی جو تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ پہلے تو نا مجھے فوری طور پر پاکستان کے کرکٹ کا انچارج بنا دیں، ایک انٹرنل کرکٹ کا، تو یہ میرے حوالے کر دیں تو سارے کا سارا کام جو ہے میں خود کر لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا بابر اعظم صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سینئر کھلاڑی نے کہا کہ جناب بابر اعظم صاحب ایک ڈیزاسٹر ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو صرف اور صرف کپتانی ٹیسٹ میچ کی کرنی چاہیے. اچھا.
تو وہ ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا اگر آپ آئیں گے تو کیا آپ بابر اعظم کو ہٹا دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ تو میں ہٹا دوں گا بابر اعظم کو، تو فوری طور پہ انہوں نے حامی بھر لی؟ انہوں نے حامی بھر لی۔ پھر 2-4 دن بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے دوبارہ ان صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کو کال کی۔ اچھا، تو نجم سیٹھی صاحب کو کہا کہ جناب آپ بتائیں کہ مجھے کرکٹ آپ سپرد کر رہے ہیں میرے پاکستان کی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ڈیٹیلز طے کرتے ہیں تو پھر ہم کریں گے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب بابر اعظم کو میں نہیں ہٹانا چاہتا ابھی۔ اچھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرعہ فال نکلا شاہد آفریدی صاحب کے نام۔ اچھا، شاہد آفریدی صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ کمٹمنٹ میں نے سنا ہے کہ یہ کی تھی کہ جناب میں آؤں گا اور پہلی پریس کانفرنس میں ہی تھینک یو بول دیں گے بابر اعظم کو۔ اچھا، اب جناب جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، تو سارے لوگ پریشان حیران ہو گئے۔ تو پھر بعد میں کیا بات ہے کہ جو بھی یہ حامی بھرتا ہے پھر وہ اس سے مکر جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو مجھے پتہ چلا اس میں کچھ ہمارے میڈیا کے دوستوں کا بھی ایک کردار ہے، یعنی کچھ پی سی بی کے جو آفیشلز ہیں وہ میڈیا آؤٹ کرائی سے بھی بہت ڈرتے ہیں۔ اچھا، اور غالباً جو شاہد آفریدی صاحب تھے ان کے بھی پیش نظر یہی بات ہوگی۔ دوسری ایک اور بات جو گردش کر رہی ہے وہ جس کے انضمام الحق صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیم کے اندر ایک نیکسس ہے، اور وہ جو نیکسس ہے اور اس کی نیچر جو ہے وہ بزنس والی ہو چکی ہے۔ اب وہ خدا نخواستہ میں کوئی غلط الزام نہیں لگا رہا، میں یہ الزام نہیں لگا رہا کہ کوئی، لیکن وہ اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ٹیم کے بعض کھلاڑی بھی اس میں انوالو ہیں اور پی سی بی کے بعض آفیشلز بھی اس میں انوالو ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے ٹیم کے اندر جو سیاست کاری ہے وہ کچھ انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو رولز کے مطابق جو پی سی بی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ 2 اپائنٹمنٹ چیفلی کرتا ہے، ایک چیف سلیکٹر کی اور ایک کیپٹن کی۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں اس نے پی سی بی کے چیئرمین نے کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے یہ 2 اتنے بڑے کام ہیں کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی کام جڑ جاتے ہیں، تو معاف کیجیے گا۔ تو یہ کوشش بابر اعظم صاحب کو ہٹانے کی ہو چکی ہے، اور بابر اعظم صاحب نے کچھ اتفاق ایسا کہ انہوں نے ایک ایسی پرفارمنس بھی دی ہوئی ہے اور میڈیا کی ڈارلنگ بھی بنے ہوئے تھے۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ تو اور اس ورلڈ کپ کے بعد تو دیکھیے بابر اعظم، مجھے نہیں پتا کہ ٹیم کی کپتانی کیا ہے یا جو کچھ بھی یہ کرکٹ کیا ہے یا کوئی بھی کھیل کیا ہے، لیکن میرا انٹرسٹ جو ہے وہ فائنل ٹیلی میں ہوتا ہے کہ کیا پاکستان جیتا یا ہارا۔ میرے لیے کھیل صرف اتنے انٹرسٹ کی بات ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ، جو پاکستان کی کرکٹ تھی اس کی وجہ سے ہمارا بڑا نام ہے، تو کرکٹ میں اتنی عبرتناک شکست جیسے ہمیں ہوئی ہے، اس شکست کے بعد ہمیں سیریسلی اپنے گھر کا جو ڈس آرڈر ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے ایشین گیمز میں جس طرح بری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور جتنے بھی آفیشلز ہیں سپورٹس سے متعلق ان کے اوپر بھی دھیان کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں یہ جو سپورٹس ہے نا، یہ پاکستان کی سب سے سستی ڈپلومیسی ہے اور سب سے ایفیکٹو ڈپلومیسی۔ دنیا کی سیاست میں سپورٹس جو ہے بڑا پلے کرتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے سپورٹس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ بات میں 1 دفعہ کروں، 2 دفعہ کروں، 10 دفعہ کروں، کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان نالائکی کے افرید کے پنجوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ نے